हाई जैकिंग की मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई हैं। पीछे कौन था, किसका हाथ था, जहाज उड़ा था कराची से, जहाज लाहौर में पहिया कराची। एक तरफ वो जो लिबरल हैं, एक तरफ वो मजहबी इंतहापसंद, कैसे आपस में मिल गए कि नानी एक रॉ इंडिया ईद तक खतरात मजीद बढ़ गए। पंजाब के शहरों को टारगेट कर अपने आप को BLA कमांडर कह रहा है, वो चाइना को भी ललकार रहा है। KPK में दहशतगर्दी है, वजीर आला बोलता नहीं है। सिंध में पोर्टल के जरिए नौजवानों को रोजगार दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद हूं। जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग की मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई हैं। 18 फौजी जवान शहीद कर दिए गए हैं, ये बताया गया है, और मजमूई शहादतें जो हैं वो 26 हैं, और ज़ख्मी भी बड़ी तादाद में मुसाफिरों को किया गया। पीछे कौन था, किसका हाथ था, तफसीलात में ये भी बता दिया गया है। इन तफसीलात पर बात होगी, और साथ साथ दहशतगर्दी का एक और वाक़या भी सामने आया है, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरफराज भुट्टी, जिन्होंने तफसीलात DGISPR के साथ बैठकर बयान की, उन्होंने सियासी तौर पर जो गुफ्तगू की है, बातचीत की है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। और उसके अलावा दहशतगर्दी का एक और वाक़या मैंने बता दिया, एक और वारदात, वाक़या तो नहीं होता, वारदात सामने आई है। और एक जहाज़ उड़ा था कराची से और लाहौर पहुंच गया। जहाज़ लाहौर में पहिया कराची में मिल गया, और ज़ाहिर है ये एक अनोखे किस्म का वाक़या है। तो अब ये तहकीकात की जा रही हैं कि जहाज़ उड़ा कैसे था कराची से, और लाहौर में लैंड कैसे कर गया, और पहिया कराची में कैसे रह गया जहाज़ का, यानी वो लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जो जहाज़ के पहिए होते हैं, वो भी मैंने आपके सामने मामला रखना। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुकूमत सिंध की जानिब से जारी किए गए पोर्टल का इफ्तिताह किया है। रोज़गार लोगों को मिलेगा उस पोर्टल के ज़रिए। ये कैसे मुमकिन है, पोर्टल के ज़रिए रोज़गार कैसे मिल सकता है, ये भी सारी डिटेल मैंने आपके सामने रखनी है। तो आगाज़ मैं करता हूँ जो जाफ़र एक्सप्रेस का वारदात थी दहशतगर्दी की, ज़ाहिर इसमें कोई शक नहीं है। और उसके साथ एक और चीज़ जुड़ी है, वो ये है कि ख़तरात, यानी जाफ़र एक्सप्रेस का सानहा कल वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमला हुआ था, और भी बलूचिस्तान से दहशतगर्दी की वारदातों की चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं, और कुछ सोशल मीडिया पर पुरानी वीडियोस भी चल रही हैं। लेकिन बहरहाल, और अब कहा यह जा रहा है कुछ इंटेलिजेंस के सोर्सेज के ईद तक ख़तरात मज़ीद बढ़ गए हुए। और मैंने कल भी आपको बताया था या आज सुबह के व्लॉग में कि जो एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें ज़ाहिर वायरल की गई, BLA के एक कमांडर हैं, ज़ाहिर BLA एक दहशतगर्द कह सकते हैं, कमांडर तो हम नहीं कह सकते उनको। उन्होंने कहा था कि जी अब हम पंजाब के शहरों को टारगेट करेंगे, फैसलाबाद को, लाहौर को और इस्लामाबाद को हम टारगेट करेंगे। तो सिक्योरिटी तो हाई अलर्ट है, मुकम्मल पूरे मुल्क में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। और अब दहशतगर्दी के मज़ीद जो ख़तरात हैं उससे निमटने के लिए जो जाफ़र एक्सप्रेस के हाईजैकिंग के दौरान, या उसका जो क्लियरेंस हो गई थी, ऑपरेशन क्लियर हो गया था, उसके बाद परसों जो DGISPR ने अपना गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा था कि जी अब रूल्स ऑफ गेम जो है वो चेंज हो चुके हैं, अब बदल गए। कैसे बदले, ज़ाहिर है सीधी बात है कि ऑपरेशन होंगे। वज़ीर आज़म साहब खुद गए थे बलूचिस्तान, वहाँ जाकर बैठ गए थे, और उन्होंने वहाँ मीटिंग बुलाई थी, इजलास हुआ था, और सिक्योरिटी हुकाम के साथ आर्मी चीफ़ जो है वो भी इस सारे मामले में उन्होंने जो है वो इंस्ट्रक्शन जारी की हुई हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो इस्लामाबाद में हुई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों ने कई सवालात किए, और उसमें एक तो जो मुकम्मल तफसीलात, पहले ये तफसीलात सामने नहीं आई थी कि हमारे कितने फ़ौजी जवान, क्योंकि टारगेट बुनियादी तौर पर फ़ौजी थे, वो जो हमारे जवान कोयटा से छुट्टियों पर जा रहे थे जाफ़र एक्सप्रेस के ज़रिए, और कोयटा से जाफ़र एक्सप्रेस के ज़रिए छुट्टियों पर जाने वाले उमूमन वो पंजाब से उनका ताल्लुक़ होता है, KPK से उनका ताल्लुक़ होता है, क्योंकि जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो जाती है अपना पेशावर तक। तो पहले तफसीलात नहीं थी, और टारगेट सबको पता था कि टारगेट जो है वो, और इंडियन मीडिया तो बता रहा था कि जी क्योंकि इस ट्रेन में तो फ़ौजी थे तो इसलिए इसको निशाना बनाया गया है, फ़ौजी जवान भी थे, अकेले फैमिलीज़ भी थी। तो बहरहाल ये डिटेल सामने नहीं आ रही थी। अब आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि जी पहले तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी कि 21 जो है वो मजमूई तौर पर जो लोग जो महसूर किए गए थे, या जो ट्रेन हाईजैकिंग में यरगमाल बनाए गए थे,
وہ آپریشن سے پہلے جو دہشت گردوں نے جن کو ہلاک کیا ان کی تعداد 21 بتائی گئی تھی، اور پھر اب انہوں نے آج بتایا کہ کچھ مزید جو زخمی تھے وہ بھی انتقال کر گئے ہیں، وہ بھی جاں بحق ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ تو اب انہوں نے مجموعی تعداد جو بتائی ہے وہ ہے 26، اور ان میں 18 کا تعلق فوج اور ایف سی سے ہے، یعنی ایف سی اور فوج ظاہر ہے ہماری فورسز کے جوان ہیں، فوجی کہلاتے ہیں وہ بھی۔ اور میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک ظاہر اس طرح اس کو ہم نہیں اس کا ذکر کرنا ہمیں چاہیے، لیکن میں صرف جو دہشت گرد جنہوں نے کچھ ایک ویڈیو نہیں ہے یا پرانی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہاں کیوں آتے ہیں، آپ یہاں آتے ہیں ہم اس لیے آپ کو مارتے ہیں۔ جو نوجوان جو ایف سی کے تھے ان کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، ان سے پوچھا آپ کہاں سے، کوئی ساہیوال سے، کوئی کدھر سے تھا، تو آپ کیونکہ یہاں آتے ہیں ہم اس لیے آپ کو مارتے ہیں، آپ تنخواہ کے لیے یہاں آتے ہیں تو آپ یہ ہمارا الگ ملک ہے تو ہم آپ کو ماریں گے، ہم آپ کو آپ کے گھر میں آ کر نہیں مارتے۔ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں۔ آج جو سرفراز بگٹی صاحب نے بات کی نا، یہ بات میں اپنے ویلاگ میں بھی کیا تھا کہ کہی تھی کہ جو بلوچ روایات ہیں اور ہمارے مجموعی طور پر اس خطے کی روایات اور خاص طور پر بلوچستان کی روایات، اس میں مسافر کو تو بالکل چھوا تک نہیں جاتا۔ کوئی ریزن ہی کر سکتا ہے، کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈال سکتا ہے، کوئی قاتل قتل کر سکتا ہے گھات لگا کر، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں بلوچ ہوں اور میں بلوچ حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہوں، تو پھر مسافر اور فوجی ظاہر و نہتے وہ اگر تو کوئی ہو نا، مطلب اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے، لیکن آپ کہیں کہ جی وہ تو ہمارے اوپر حملہ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے تو ہمارے خلاف آپریشن تھا تو ہم نے یہ کر دیا، جواب دیا، وہ تو ایک الگ۔ لیکن جو فوجی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سفر کر رہا ہے، نہتا ہے، چھٹی پر جا رہا ہے، اس کو مارنا یہ تو کسی طور پر بھی بلوچ روایات کے حق میں نہیں جاتا۔ تو آج یہی بات سرفراز بگٹی صاحب نے کہی، انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کا تعلق نہیں ہے بلوچ حقوق کے ساتھ، بلوچستان کے لیے جو ان کو درد ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ نانی ایک ہے ان کی، ایک ٹی پی اور دوسرے BLA، اور انہوں نے آپس میں ہاتھ ملا لیا ہے۔ ٹی پی شریعت کے نفاذ جو ان کا سو کالڈ وہ جو سمجھتے ہیں وہ نفاذ چاہتے ہیں، اور جو BLA والے ہیں وہ لبرل کہلاتے ہیں، سیکولر کہلاتے ہیں۔ تو انہوں نے گٹھ جوڑ کیسے کر لیا، انہوں نے ہاتھ کیسے ملا لیا؟ یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بات ایک ہیومن رائٹس کا ایک گیا تھا مشرف کے دور میں، ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن گیا تھا، اس کی رپورٹ میں کہا گیا تھا، آسمان جہانگیر اور ان کی قیادت میں وہ مشن گیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو بلوچ ملیٹنٹ ہیں اور فرقے وارانہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان کا ہے، ان کی گٹھ جوڑ ہے، وہ آپس میں ملی بھگت ہے ان کی۔ اس میں پھر اس وقت یہ تھا کہ جو نان بلوچ خاص طور پر ہزارہ جو ظاہر ان کو فرقے کی وجہ سے قتل کیا جاتا تھا، تو ان کو نشانہ بنانے میں یہ دونوں مل جاتے تھے، یعنی فرقے وارانہ اور BLA، کیونکہ وہ نان بلوچ تھے اور ان کے لیے وہ شیعہ تھے، تو دونوں مل کر ان کے خلاف جو ہے وہ وارداتیں کرتے تھے۔ تو یہ پرانی بات ہے، لیکن اب سرفراز بگٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک طرف وہ جو لبرل ہیں، ایک طرف وہ جو مذہبی انتہا پسند ہیں، یہ کیسے آپس میں مل گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ سو کالڈ لبرل ہے نا، کوئی BLA اس طرح لبرل تو کبھی کسی کو اس طرح قتل نہیں کرتا، تو یہ انہوں نے ہاتھ کیسے ملا لیا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جن کی نانی ایک ہے، را انڈیا، یا پھر ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی، وہ نقاب میں ہے، اپنے آپ کو BLA کمانڈر کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، لیکن اس میں وہ چائنا کو بھی للکار رہا ہے انگریزی میں، چائنا کو کہتا ہے کہ آپ نکل جائیں، ہم یہاں پر سڑکیں نہیں بننے دیں گے، ہم یہاں پر گوادر پر ترقی نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری سرزمین ہے اور آپ ہماری سرزمین پر کیوں آئیں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو جو سرفراز بگٹی صاحب بات کر رہے ہیں ان کی کچھ بات اس معاملے میں بہت حد تک ٹھیک، اور کچھ ظاہر ہے وہ کہ جی وہ ان کا کہنا ہے کہ جی پسماندگی جو ہے نا وہ وجہ نہیں ہے دہشت گردی کی۔ میں اس سے جزوی طور پر اتفاق کرتا ہوں، جزوی طور پر اختلاف، پسماندگی ایک بڑی وجہ ہے لیکن کل وجہ نہیں ہے، کلی وجہ۔ کیا بیچا جاتا ہے کہ ہمارے وسائل لے کر چلے گئے، اگر وہاں پر انفراسٹرکچر
بے شک 10,000 کلومیٹر تک کوئی گاؤں نہیں ہے، لیکن لوگ بستے ہیں تو سہولت دینی ہے. اور بلوچستان کوئی غریب سرزمین نہیں ہے، امیر سرزمین ہے. پاکستان کا سب سے زیادہ امیر خطہ ہے، وسائل وہاں بہت زیادہ ہیں. تو یہ کہنا کہ جی وہاں پر تو 200 کلومیٹر تو وہ گاؤں نہیں ہے، ایک بندہ نہیں ہے، اور پسماندگی وجہ نہیں ہے. پسماندگی ایک بہت بڑی وجہ ہے. محرومی کو بیچا جاتا ہے. جب نیشنلسٹ کوئی، یا نیشنلسٹ تو اس طرح کے نہیں ہوتے، مطلب بزنجو صاحب بھی نیشنلسٹ ہیں، عبد المالک صاحب بھی نیشنلسٹ ہیں، ثنا بلوچ صاحب کو صوبہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ نیشنلسٹ ہیں. وہ تو اس طرح کی قتل و غارت گیری کے کسی بھی صورت حق میں نہیں ہیں. لیکن یہ کہ جی وہ صرف یہ پسماندگی کے اوپر اگر بات کریں تو وہ سرفراز بگٹی صاحب چڑھ جاتے تھے. تو پسماندگی ایک وجہ ہے، اور بہت بڑی وجہ ہے. محرومی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. پینے کا پانی نہ ہو، علاج نہ ہو، اسپتال نہ ہو، تو اس کو اس طرح کے ایلیمنٹس بیچتے ہیں لوگوں میں، پھر ان کے جذبات کو استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ نانی ایک ہے ان کی. باقی ڈی جی ISPR صاحب نے جو آپریشن کس طرح ہوا، کیسے وہاں اپنا لوگوں کو پہلے انہوں نے پہلی رات کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا تھا BLA والوں نے، پھر رات کو جب وہاں پر جب تک فورسز پہنچیں اور جھڑپیں شڑپیں ہوئیں تو اس میں کچھ لوگ بھاگ کے نکلے بھی، اور کچھ کو انہوں نے گولیاں بھی ماری. تو بہرحال اوورآل انہوں نے بتایا کہ جی اب رولز آف دی گیم چینج ہو گئے، لہٰذا اب صورتحال جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی. اور دوسری چیز یہ انہوں نے بتائی کہ جو نیشنل ایکشن پلان کے 14 پوائنٹس تھے، جس میں صرف ایک نقطہ جو ہے وہ فوج کے متعلق تھا، کارروائیوں کا، آپریشن کا. باقی 13 نقطے جو ہیں وہ تھے کہ جو لوگ ریڈیکل ہو گئے، یہ جو نفرت انگیز مواد ہے گلی گلی میں، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان اوورال دہشت گردی اور اسپیشلی جو مذہب کا نام استعمال کر کے دہشت گردی کر رہے تھے ان کے خلاف بنا تھا نا APS کے بعد. تو اس میں ان کی بات یہ بہت حد تک ٹھیک ہے کہ جو کام کرنے والا تھا اس سوچ کا خاتمہ کرنے کے لیے جو حکومتوں نے ریاستوں نے کام کرنا تھا وہ نہیں کیا گیا. گلی گلی محلے محلے میں طالبان کے سپورٹر بیٹھے ہوتے، ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. اور وہ ظاہر ہے طاقت سے نہیں ہو سکتے. وہ جو ان تک مواد پہنچ رہا ہے اس کو روک کر، اور پھر لوگوں کو یہ بتانا کہ بھائی یہ اسلام نہیں ہے جو کچھ کر رہے ہیں. تو یہ بات ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے. اور کسی حد تک پھر نیشنل ایکشن پلان بنا اور پھر اس کو روکا کیسے گیا. عمران خان صاحب آ گئے، وہ بھی ایک الگ سے کہانی ہے. 2018 میں ہے نا عمران خان صاحب. نیشنل ایکشن پلان بنا 2015 میں، 16 دسمبر کے سانحے کے بعد APS کے. تو پھر اس کے بعد ابھی آغاز ہی ہوا تھا تو عمران خان صاحب آ گئے نا. تو پھر عمران خان صاحب کو تو باجوہ صاحب لائے نا، عمران خان صاحب کو تو فیض حمید صاحب لائے. یہ آپ بھی سوال کرتے ہیں خود DG ISPR صاحب کہ جی وہ کون تھا جو ضد کرتا تھا کہ TTP کو واپس لایا جائے. تو ظاہر ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے اگینسٹ تھا نا. اور وہ پروجیکٹ عمران خان نہ میرا تھا، نہ صدر زرداری کا تھا، نہ نواز شریف صاحب کا تھا، نہ شہباز شریف کا، نہ مریم نواز کا، نہ بلاول بھٹو کا. وہ جن کا تھا وہ یہ بتائیں کہ پھر وہ 13 پوائنٹ کیسے رہ گئے. ظاہر ہے ایسے رہے نا. اور پھر جنہوں نے 13 پوائنٹ پر آگے چل کے عمل نہیں ہونے دیا ان سے سوال ضرور ہونا چاہیے. اچھا جی، اب اگلا معاملہ جو ایک اور، کیونکہ دہشت گردی مسلسل بڑھ رہی ہے، ایک اور حملہ ہوا ہے اور یہ ہوا ہے JUI پر. پہلے بھی کل بھی ہوا تھا، آج پھر ہوا ہے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے علاقہ ہے اعظم ورسک، وہاں کی مسجد میں دھماکہ ہوا ہے. جمعہ تھا آج. اور پہلے حملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا دارالعلوم حقانیہ اکوڑا کھٹک میں، وہاں پہ حامد الحق صاحب کو شہید کیا گیا تھا ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے. تو جمعیت علماء اسلام JUI کے رہنما مولانا عبداللہ ندیم سمیت کئی افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں. اور ڈان نیوز رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ جی RPO ڈیرہ اسماعیل خان، اب یہ ڈیرہ اسماعیل خان علی امین گنڈا پور کا علاقہ ہے، مکمل طور پر دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہے. کل خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں ٹھیک کہا تھا کہ KPK میں دہشت گردی ہے، وزیر اعلیٰ بولتا نہیں ہے. بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف کم از کم سرفراز بگٹی صاحب تگڑے ہو کر ڈٹ کر جواب تو دیتے ہیں، بات تو کرتے ہیں. دہشت گرد کو دہشت گرد تو کہتے ہیں، امپیچمنٹ کی پالیسی تو اختیار نہیں کرتے وہ. تو بہرحال امپیچمنٹ سے یاد آیا کہ سرفراز بگٹی صاحب نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ 2009 میں جو پالیسی بنائی گئی تھی بلوچستان کے لیے، امپیچمنٹ کی پالیسی تھی، اس سے BLA تگڑی ہوئی ہے. سرفراز بگٹی صاحب کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، 2009 کی پالیسی
صدر زرداری صاحب کی تھی، پیپلز پارٹی کی تھی، اس پر کسی اور ٹائم پر بات کی جا سکتی ہے۔ تو یہ میں گزارش کر رہا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اشفاق انور جو ہے وہ RPO، انہوں نے بتایا کہ بم کو مسجد کے محراب میں نصب کیا گیا تھا۔ حملے کا ہدف مولانا عبداللہ ندیم تھے۔ مولانا عبداللہ ندیم JUI وانا کے امیر اور مسجد کے امام بھی ہیں۔ مولانا عبداللہ ندیم گزشتہ سال مرزا جان کے بم دھماکے میں جاں بحق ہونے کے بعد JUI وانا کے امیر منتخب ہوئے تھے، یعنی پہلے ایک امیر کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا وہاں پر، اور پھر جو نئے امیر آئے ہیں ان کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ تو دہشت گردوں کے نشانے پر اب کون ہے؟ ہمارے جو مذہبی علماء، مذہبی زعما، کیونکہ دہشت گرد جو مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اور عوام کے درمیان اگر کوئی آوازیں ہیں، پرامن آوازیں، جب تک وہ ہوں گی، وہ پرامن سیاست کرنے والی طاقتیں جب تک ہوں گی، تب تک وہ عوام کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ہر ملیٹنسی کا اصول ہوتا ہے کہ ان کے تھوڑے بہت ہم خیال، وہ بھی شریعت چاہتے ہیں، یہ بھی شریعت چاہتے ہیں، یہی ہے نا بظاہر۔ تو پھر وہ جو شریعت چاہنے والے جو ووٹ کے ذریعے شریعت چاہتے ہیں، جب تک وہ ہوں گے، لوگ طالبان کے سے راغب نہیں ہوں گے، ان سے مرعوب نہیں ہوں گے، تو ان کو پہلے ختم کرو۔ تو اس لیے مسلسل حملے ہو رہے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر، کبھی سراج الحق صاحب کے اوپر، کبھی کسی کے اوپر، کبھی کسی کے اوپر۔ اچھا جی، آخری چیز جو میں نے گزارش کی وہ یہ کہ کرنی تھی، وہ کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کیا، اور تقریب یہ تھی کہ جی سندھ میں پورٹل کے ذریعے نوجوانوں کو روزگار دیا جائے گا۔ اب اس میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جی سب سے زیادہ مطالبہ ہم سے روزگار کا کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا انیشیٹو ہے۔ شہزاد نام میمن صاحب نے بھی خطاب کیا، وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی خطاب کیا۔ اس میں بتایا یہ گیا کہ ایک تو سرکاری نوکریاں ظاہر اس تعداد میں نہیں ہوتی جتنی تعداد میں لوگ بے روزگار ہیں، سرکار کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ سب کو نوکریاں دے سکے، لہٰذا اس پورٹل پر یہ ہوگا کہ تمام جو صنعت کار ہیں سندھ میں، ان سب کو کہا گیا ہے کہ جی آپ کے پاس جابس ہوں، آپ وہاں پر ہمیں بتائیں، ہم وہاں پر نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں انفارمیشن وائز، اور ان کو بتائیں کہ یہاں نوکریاں اس پورٹل کے ذریعے، تاکہ نوجوان جو ہیں وہ سرکاری نوکریوں کی تلاش میں بیٹھے نہ رہیں، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نوکریاں ان کو مل جائیں، اور ان کو پتہ ہو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کہاں کہاں جابس ہیں۔ عموماً پرائیویٹ سیکٹر میں اشتہارات کم آتے ہیں، بہت بڑی بڑی کمپنیز تو شاید دیتی ہوں، لیکن ویسے عام طور پر چھوٹی کمپنیاں، چھوٹی فیکٹری، چھوٹی انڈسٹری، 10 15 20 ملازم جن کو چاہیے ہوتے ہیں، وہ اشتہار اس طرح نہیں دیتے، وہ اندرون خانہ ہی سارا کچھ اپنا ملازمتیں دے دیتے ہیں۔ تو ایک اچھا انیشیٹو ہے، اور اس سے کم از کم سرکاری نوکریوں میں تو یہ ہوگا کہ جی میرٹ پر نوکریاں ہونی چاہیے، اور پرائیویٹ نوکریوں میں بھی کم از کم نوجوانوں کو پتہ ہو، تو پھر جو صنعت کار ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کو بھی بہتر آپشنز مل سکتی ہیں، اور بے روزگاری بھی کم ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔